وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुश्किल कुरान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीर चौहान। हमेशा की तरह हम जैसे बात करते हैं कुरान पाक के पारों के बारे में, और आज हम बात करेंगे 9वें पारे के बारे में और जानेंगे उससे 10 सवालात के जवाबात। और उन जवाबात को देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह डॉक्टर शाबा हसन मुराद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कुरान करीम के मुताबिक आफात क्यों आती हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वैसे तो ये जैसे एक सवाल लगता है ना कि भाई कुरान क्या इसका जवाब दे रहा है हमें, और आपको लगेगा आज के मैंने पे दर पे सिलसिले से ना सूरह आराफ की जो आयात शुरू की है 94 से, और इस तरह मुसलसल मैंने कुछ रब्त बनाया है, या किसी को ये महसूस हो कि ये एक ही मजमून चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने इस बात को सोचा कि मैं इसको चेंज भी कर सकती थी कि मैं कुछ और आयात लूँ। मुझे ये लगा कि जो वैसे तो हमें सबको पता ही है कि दौर जो है मुश्किल चल रहा है, फितनों का दौर चल रहा है ना, और ऐसा लगता है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो कुर्बे क़यामत होगी और जो आखिरी दौर होगा उम्मत का, उसमें मुश्किलात और आफात इस तरह से आएंगी जैसे कि जो है वो तस्बीह के दाने बिखर बिखर के गिर रहे होते हैं, और वो एक पे दर पे एक छड़ी लगी होती है। अगर हम देखें तो अभी हम देखें कि जो हमारा कोविड का दौर निकला, उससे पहले एक नया टर्म आ गया सोशल साइंसेस वालों ने कहा न्यू नॉर्मल, इस तरह से कि अब उसके क्या चैलेंजेस हैं। पहले कोविड के चैलेंजेस रहे, उससे ख़ास तबका और ख़ास ग्रुप के लोग और ख़ास प्रोफेशंस के लोग ज़्यादा मुतासर हुए। यानी कि ऐसा महसूस होता है, आप भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगी कि चैलेंजेस जो हैं वो हर शख्स के लिए, यानी इसमें हम मुस्लिम या नॉन मुस्लिम या प्रैक्टिसिंग मुस्लिम या नॉन प्रैक्टिसिंग की नहीं बात करें, नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आज अल्लाह से ये दुआ कर रही हूँ अपने फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, आई वॉन्ट टू आस्क अल्लाह कि अल्लाह आप एक दर्द दिल इनायत कर दीजिए। वो तो बड़ी खुश नसीबी होगी कि अगर उम्मत के लिए दर्द दिल हो। सबसे पहले तो हम बहैसियत इंसान जो उन तकलीफ़ों को क्या हम महसूस करते हैं, क्योंकि जितनी भी मुश्किलात होती हैं उसको हम एक इंसान की हैसियत से कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज के तौर पे लें, तो वो तो हर शख्स फील करता है ना, सिवाय इसके कि वो बिल्कुल ही अपनी रॉ में बह गया हो। मुझे ये लगा कि कुरान का भी उसलूब है कि वो बताना चाहता है इंसानों को, मुसलमानों को, ताकीद दर ताकीद, यानी कि क्योंकि इंसान निस्यान से और वो भूलने वाला है, तो ताकि वो एक चीज़ जो है उसकी याद दहानी हो, उस तकलीफ़ को, उस दर्द को महसूस कर सके, कि हम इसको आयत के रेफरेंस से इसके जवाब को तलाश करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या बताना चाह रहे हैं। وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और इस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में मुब्तला ना किया हो, इस ख्याल से कि शायद वो आजिज़ी पर उतर आए। ये जो है सूरह आराफ की जब मैंने 94 और 95 जो है वो आयात ली है, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख रही हूँ। अगली आयत है ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء
فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. یہ جو آیت ہے اس میں ایک جامع ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جب بھیجا تو اس موقع پر یہ اختیار فرمایا گیا. اور جب ہم قرآنی قصے دیکھتے ہیں انبیاء کے، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اسلوب نظر بھی آتا ہے. وہ یہ کہ جیسے کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس قوم کا جو خارجی ماحول ہوتا ہے، جو دعوت دین ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے اس کو نہایت سازگار بنایا جاتا ہے. کیسے سازگار بنایا گیا؟ جیسے آیت کا ہم نے ابھی ترجمہ دیکھا کہ اس امت کو مبتلا کیا گیا مصائب میں، تکلیفوں میں، آفات میں، قحط کے ذریعے، کسی وبا کے ذریعے، اور کاروبار میں نقصانات کے ذریعے، جنگی شکست کے ذریعے، اور اسی طرح کی ملتی جلتی جو ہے وہ تکلیفیں طرح طرح کی، تاکہ شاید اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کا دل جو ہے وہ نرم پڑے. اور جو بڑی بڑی قومیں بھی گزری ہیں، قرآن میں ہم ان کے تذکرے دیکھتے ہیں نا، قوم سمود، قوم عاد، اتنے وہ لوگ بڑے مطلب ان کی جسامت بھی بہت ہی گرینڈ تھی، تو ان کی ہر چیز ہی، ان کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں تھیں اور وہ غرور میں تھے. اور ان کا جو طاقت کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، غرور ہے، تو اور اپنے جو ان کے ذرائع وسائل ہیں، ان کے ریسورسز ہیں، ان کی قابلیتیں ہیں، شاید جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کوئی طاقت اوپر بھی ہے جس کے ہاتھ میں ہماری قسمت کی باغیں ہیں، اور اسی طرح ان کے جو ہے نا وہ نصیحت کے لیے کان کھل جائیں اور وہ یعنی کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کے فتنے سے بھی آزمایا ہے اور جو ہے تنگی سے بھی آزمایا ہے. تو ہم کہتے بھی ہیں نا، یہ بہت عام سا عمومی سا جملہ ہے کہ لے کے بھی اللہ آزماتے ہیں اور دے کے بھی اللہ آزماتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے نا یہ بات ہوتی ہے کہ اگر تو وہ قوم جو ہے اس معاملے کو سمجھ سکتی ہو اور اس کا ایمان بیدار ہو جائے، پھر تو وہ ان چیزوں سے نصیحت بھی حاصل کر سکتی ہے. یہ جو مشکلات ہیں اس کو کوئی ایمان والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کیا کوئی ایسا ہے جو یہ سارے پاورز کو کنٹرول کر رہا ہے. حدیث کے ذریعے سے بھی سمجھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی متفقہ روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد قریش کے لوگوں نے آپ کی دعوت کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا. ہمیں سب کو معلوم ہے مکی دور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ابتدائی ایمان والے تھے انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم خو، رحمت للعالمین، انہوں نے شاید اپنی پوری سیرت میں شاید ہی کبھی بدعا دی، گنتی پہ شاید چند بار، لیکن اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف کے زمانے میں جیسا 7 سالہ قحط پڑا تھا ویسا ہی قحط بھیج دیجئے اور ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کیجئے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. انہوں نے بدعا دی. اللہ تعالیٰ بدعا تو نہیں یا دعا تو نہیں رد کرتے نا نبی کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت قحط میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ وہ اون، مردار، چمڑے، ہڈیاں یہ تک چیزیں کھا گئے. کہ بھوک ہم تو جانتے ہی نہیں یہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اگر ذرا سی بھی ہمیں بھوک لگے ہم اپنے کچن میں جاتے ہیں، کسی سے کہہ دیتے ہیں اور ہم کچھ کھا لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ بھوک کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے.
آخرکار مکے کے لوگوں نے، جن میں ابو سفیان پیش تھا، اس نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ خدا را آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ یہ جو قحط ہے نا یہ ختم ہو جائے اور ہمارے بھلے دن آ جائے، یہ برا وقت ٹل جائے۔ پھر دعا کی اور پھر وہ قحط وغیرہ ختم ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں کے دل تھوڑے سے نرم پڑے تھے، پسیج گئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یہ تو زندگی کا ایک طریقہ کار ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، تو اب پہلے بھی قحط آتے رہتے تو آپ اتنا اثر کیوں لے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ان کو پھر بھڑکا دیا اور کہا کہ آپ جو ہیں دھوکہ کھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھندے میں نہیں پھنس جائیے گا۔ تو اب یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھی آنکھیں کھولنا چاہے نا۔ اس میں سے ہم عملی نکتہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھ آئی ہے۔ میرے خیال ہے بہت واضح ہے جو ہم نے بات شروع میں رکھی کہ نمبر 1 یہ تنگی، مشکلات، آفات انسان کو جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ نمبر 2 آسانیاں اور خوشحالی بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہوتا ہے جو آپ کا سوال تھا کہ انسانوں کے اندر اللہ کے قرب کی چاہت پیدا ہو، وہ اس کے سامنے گڑ گڑائیں بھی اور التجا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر یہ دعا کروں گی اور ہم مل کر دعا کریں گے اپنے دل سے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہیں ڈالیے اور ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم خوشحالی میں، آسانیوں میں بھی آپ کا شکر ادا کرنے والے ہوں اور آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ ایمان اور تقویٰ کی کون سی برکات ہیں؟ آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 رکھتی ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ یہاں پہ آیت کے اندر لفظ آیا ہے اہل القریٰ، اس سے مراد 2 قومیں ہیں اور جن کی تکذیب کی داستان اس صورت میں پہلے بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ مشکلات اور یہ سب ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برکتوں کے دروازے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتے اور اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو پھر وہی بات اس میں بھی ہمیں لیسن مل رہا ہے، اور 2 ہمیں اہم حقیقتیں یا 2 فیکٹس ہمیں پتہ چلے کہ یا تو کسی قوم کو ڈھیل کے طور پر مال و اسباب کی جو فراخی حاصل ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے رحمت اور برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نوعیت مریض کے آخری سنبھالے کی ہوتی ہے، جس کے بعد ایک آخری ہجکی کی کسر باقی رہ جاتی ہے جو مریض کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ہم نے یہ سنی بھی ہوگی بات، یا بڑوں سے آپ لوگوں نے اپنے یا شاید کبھی سنا ہو کہ ایک دم سے جو ٹرمینلی ال پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کے جو قریبی رشتہ دار، دوست وغیرہ ہوتے ہیں، اعزاء و اقارب، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ مریض تو ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جو میں نے اس وقت ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کوئی ایک ذرا سا عارضی طور پہ لگتا ہے کہ مریض تو ریکور کر رہا ہے، شاید ابھی اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اور رکھی ہے، لیکن یہ وہی بات ہے کہ جیسے ایک آخری ہچکی ہوتی ہے اور ایک طریقہ کار ہے اللہ کا، اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر وہ مریض کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اور اس کی ایک مثال اور، جیسے کوئی شمع ہو، وہ پہلے اچھی طرح چل رہی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے،
بجھنے سے پہلے آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، شمع بجھنے سے پہلے ایک مرتبہ بھڑکتی ہے زور سے اور پھر بجھ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ قوم آخری بار بھڑک کر بجھ جاتی ہے. دوسری بات اس آیت کے اندر یہی کہ ایمان اور تقوی کی زندگی جس طرح آخرت میں رحمتوں کی ضمانت دیتی ہے، اسی طرح دنیا میں بھی اگر کوئی قوم اس کو اختیار کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے. نادان ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابیوں کی راہ میں خدا پرستی یا خدا ترسی کوئی رکاوٹ ہے. سبحان اللہ. اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ یعنی یہی وہ احمقانہ ذہنیت ہے جس کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کھینچا ہے، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. یعنی مصیبت مومن کی تو اصلاح کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے تپ کر نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے. لیکن منافق کی حالت بالکل اس گدھے کی طرح ہوتی ہے جو کچھ سمجھتا نہیں کہ اس کے مالک نے اس کو کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑ دیا تھا. دیکھیے حدیثیں کتنی اچھی طرح عکاسی کرتی ہے نا. رزق کی فراوانی اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ میں تو بڑا خوشحال ہوں، میں تو بڑی لگزریس لائف کے اندر ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے. اگر ایسا ہوتا، دنیا کی تاریخ بھری پڑی ایسی مثالوں سے کہ فرعون، حامان، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط بھی بلکہ ابھی تک مشہور و معروف ہوتی، لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیکٹس اینڈ فگرز بالکل اس کے برعکس ہے نا. حقیقت اس کے برعکس ہے. دوسرا نقطہ کیا ہوا، کیا پتہ چلا کہ سچا، پختہ، مضبوط، راسخ ایمان انسان کو تقوی کے راستے پر لے جاتا ہے. یہی وہ راستہ ہے جس سے ایمان کی راہ مزین ہوتی ہے، سج جاتی ہے. اللہ کی رضا، رزق کی فراوانی اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. آئیے آج ہی ہم سب مل کر اس ایمان اور تقوی کی روشن شاہراہ مستقیم پر رواں دواں ہو جائیں. آمین. ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ قرآن کریم میں بے شمار قصے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ جی، جو یہ قرآن میں ہمیں بے شمار قصے نظر آتے ہیں انبیاء کے، اور بھی جو تمثیلیں نظر آتی ہیں، واقعات نظر آتے ہیں، یہ محض کوئی سٹوری ٹائم نہیں ہوتا، یہ محض کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتی کہ اس طرح سے جو ہے نا ہم اس کو امیجن کر کے سوچ رہے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ آئی ہے. یہ دراصل یہ ایک درس عبرت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. تو آیات میں نے اس وقت لیے آپ کے سوال کے جواب میں 97, 98, 99 سورہ اعراف کی. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوئے ہوں گے. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ہم. خدائی پکڑ بے امان ہوتی ہے. جن بستیوں کا ذکر پہلے بھی آیا اسی صورت کے اندر، انہی قوموں کی طرف سے جن کا ذکر اوپر گزرا،
ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قریش کو توجہ دلائی گئی کہ بتاؤ کیا وہ خدا کے عذاب کے بچاؤ کے لیے کوئی بند باندھ سکے؟ ہمارا عذاب ان پر رات کی تاریکیوں میں بھی دبے پاؤں آیا جبکہ وہ گہری نیند سو رہے تھے، اور دن دہاڑے بھی ڈنکے کی چوٹ پر آیا جبکہ وہ اپنی دلچسپیوں سرگرمیوں میں مصروف تھے، لیکن نہ رات میں وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے اور نہ دن میں خدا کی تدبیر سے ان کو امان ملی۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے اس مشکل سے بے خوف رہ سکے، ان تنگیوں اور آسانیوں کے سامنے بے خوف رہے، لیکن بے خوف وہی ہوتا ہے جس کی شامت آئی ہوئی ہو اور وہ خدا نہ خواستہ نامراد ہونے والے ہوں۔ مکر کا بھی لفظ آیا ہے۔ مکر کیا ہے؟ خفیہ تدبیر، افامنوا مکر اللہ۔ تو خفیہ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے پکڑتے ہیں جہاں سے پکڑنے کا کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی اوپر تنبیہ کی گئی اور اس کے بعد ڈھیل دی گئی۔ تو یہ جو سنت بیان ہو رہی ہے اور بار بار اس صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خفیہ تدبیر ہے اور اس کی یہ مثال ہے۔ قوم تو یہ سمجھتی تھی کہ وہ کامیاب ہو گئی، لیکن در حقیقت وہیں پر اس کی ہلاکت کا کھڈ تیار ہوتا ہے۔ حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھ لیتے ہیں صحیح بخاری کی 4686، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ اتنی مختصر سی حدیث ہے، لیکن یہاں پہ ہلا دیا گیا ہے کہ اس میں ہماری لیسن کیا ہے، کہ قصے کہانیاں ہمارے لیے تفریح تباہ کا سامان نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم ان سے اپنے لیے کچھ لیسن لیں، کہ ہم اپنی زندگی کے دھارے کو، اپنی جو ہمارا مقاصد ہیں زندگی کے، ہماری جو ویژن ہے، ہماری جو مشن سٹیٹمنٹس ہیں، وہ ہم نے کس لحاظ سے چوز کی ہے، کیا وہ ہمیں آخرت میں کچھ کام آئیں گی یا نہیں۔ نمبر 2 کہ مکر جو یہ آیت میں آیا تھا، اس سے مراد خوشحالی میں ڈھیل دی گئی بھی ہے، تو ہمیں دعوت فکر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ہم خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے اور خدا نخواستہ پکڑ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ ہمیں رکھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ ساری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پڑھ دیا اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ کہ افامنوا مکر اللہ، بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ کیا مشکلات یا پریشانیاں ہماری بدقسمتی کی وجہ سے آتی ہیں؟ آیات کی ریفرنس سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ اعراف ہی ہماری چل رہی ہے اور سورہ اعراف کے اندر ہمیں کافی کچھ سوچنے سمجھنے کا سامان بھی مل رہا ہے مسلسل، اور تاکید در تاکید بھی ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 130، آیت نمبر 131۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیے رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم تو اس کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو
موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ یہاں پہ بھی تاکید در تاکید کا اسلوب ہمیں نظر آتا ہے کہ سنت الہی کی طرف یہاں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت بلند کی، اپنے معجزات سے فرعونیوں کو جھنجھوڑا، اور دوسری طرف ہم نے قوم فرعون کو قحط، پیداوار کی کمی کی آزمائشوں میں مبتلا کیا تاکہ ان کے اندر خدا کا خوف اور اس کی یاد بیدار ہو۔ حدیثیں ہمیں بہت کچھ سمجھا جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے شرح صدر ہے اور دل بالکل کھل گیا نا ہدایت کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی رسول تو تھے ہی، لیکن وہ بشر بھی تھے۔ تو جس طرح سے وہ ہمیں بات سمجھاتے ہیں، بات دل میں اترتی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا حال زار بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے، آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بھی بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہی ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور ان کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور لوہے کے کنگھے، بعض دفعہ کنگھیاں بھی کہا جاتا ہے ترجمے میں، ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دھسا دیے جاتے، لیکن یہ آزمائشیں بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھی۔ اللہ کی قسم اس اسلام کا کام مکمل ہو کر رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار صنع سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوائے بھیڑیے کے خوف کے کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ تو عملی پوائنٹ ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم عمل کرنے والوں میں سے ہوں کہ آزمائشیں تو آتی رہیں گی، اب انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے حالات کو پہچانے، اللہ کو پکارے اور اللہ کی ذات کو بھی پہچانے، اللہ کی ذات کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے اور دعا بھی کرے اور توبہ اور استغفار کرے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ کیا دنیا کی تاریخ میں اللہ کا دیدار کسی ہستی کو نصیب ہوا ہے؟ آپ نے سوال بڑا انوکھا سا اور اچانک رکھا اور اتنی بلند بات آپ نے کی ہے۔ تو یہ سورہ اعراف یہ ہم سلسلہ چل رہا ہے اور آیت ہے 142 اور 143۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام سے، میرے پیچھے تو میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقوں پر نہیں چلنا۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك
قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. جب وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے، یعنی کوہ طور پر پہنچے، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، تو انہوں نے التجا کی کہ اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے دے کہ میں تجھے دیکھوں. اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب کیا اس بارے میں، اس آیت کے بارے میں فرماتے کہ فرعون سے نجات پانے اور سمندر عبور کر لینے کے بعد کچھ واقعات اس جگہ بیان نہیں ہوئے. جیسے قرآن کا جو اسلوب ہے کہ پھر کبھی کوئی ایکلپس دکھا دیتے ہیں، کبھی کوئی ٹریلر دکھا دیتے ہیں، تو اس کے بعد کہیں کوئی بات سمجھانی مقصود ہوتی ہے اور کہیں اور سبق دینا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ہمیں نظر آتا ہے قرآن کا طریقہ کار. لیکن یہاں پہ جو دو واقعات بیان فرمائے جو صحرائے سینا میں پیش آئے اور جہاں بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال مقید کر دیا گیا، اس کا واقعہ سورہ مائدہ میں بھی گزرا ہے. اس دوران انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں کوئی آسمانی کتاب لا کر دیں جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے قوانین، رولز جو ہیں وہ درج ہو. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ کوہ طور پر آ کر 30 رات اعتکاف کریں. پھر جیسے کہ آیت میں بھی کہا گیا پھر 40 دن کر دی گئی یہ مدت. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی تو نہیں عطا فرمایا لیکن ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. کلیم اللہ کا لقب ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور ہم انگریزی میں کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس جو اللہ کی طرف سے آئی تھی. اور احادیث صحیحہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جنتیوں کو دیدار الہی نصیب ہوگا، اور وہ اس طرح نصیب ہوگا جیسے کہ دنیا میں انسان 14ویں کے چاند کو واضح طور پر آسمان پر چمکتا ہوا دیکھتا ہے. اور جنتی کہیں گے کہ یہ جنت کی بہترین نعمت ہے، بیسٹ نعمت ہے جو میں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، کہ وہ اللہ کا دیدار جو بالکل ہی ہائر سٹیٹس کے جنتی ہوں گے اعمال کے لحاظ سے. وہاں تو سٹیٹس تقوی اور اعمال ہے نا، یہاں کی کہانیاں سٹیٹس کی تو یہیں رہ جائیں گی نا. اللہ وہاں کا سٹیٹس بلند کرے، عزتیں عطا کرے. تو وہ 2 دفعہ حدیثوں میں کہا گیا ہے وہ ایسے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو جیسے میں تم آسمان پر جو ہے نا وہ چاند کو دیکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرا دیا کہ دنیا میں انسانوں کو تو کجا پہاڑوں کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو، اللہ تعالیٰ کے دیدار کو برداشت کر سکے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا محمد تمہارے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر پوچھا تم نے اس کے منہ پر کیوں تماچا مارا؟ اور سارے لوگوں میں سے اس کو چن لیا. میں نے کہا کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے؟ مجھے غصہ آیا تو میں نے ایک تماچا لگا دیا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو
مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ جائے گا یا وہ بے ہوشی نہ ہوں گے، کیونکہ وہ کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے تھے۔ بخاری کی کتاب و تفسیر ہے، اس میں سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ شب معراج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار الہی نصیب ہوا تھا۔ ضعیف اور موضوع احادیث ہے، اس کے ذریعے سے اس معاملے کو بہت زیادہ الیبریٹ کر کے اور بات کو کہیں سے کہیں پہنچایا گیا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور